शहबाज शरीफ साहब 2 महीने क्वारंटाइन में रहने के बाद अचानक ही एक टीवी चैनल पे नमूदार हुए और अपनी एक चुनी मुन्नी सी ख्वाहिश रखी कि जनाब इस मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। मैं साहब बहादुर की इस चुनी मुन्नी सी ख्वाहिश सुनने के बाद मेरा बेसाख्ता जी चाहा कि माँ सदके जाए और प्योवारी जाए इनके ऊपर। इनकी ये ख्वाहिश के हवाले से मैं इतनी बात करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब इंतखाबात तो इंशाअल्लाह सितंबर में 2023 सितंबर में अगस्त के एंड में टेन्योर पूरा होगा और दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। ये तो है तयशुदा शेड्यूल। अब जहाँ तक आपकी ख्वाहिश है तो वो जो चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले कि मज़दाक, वो ख्वाहिश कोट लखपत जेल में या नैब की हवालात में पूरी हो सकती है नए इंतखाबात की। उसमें आप वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बन जाए और अपने बच्चे शहबाज शरीफ को आप, हमजा शहबाज को आप वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट बना दें। वो कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात में कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। मैं हैरान हूँ, साहब बहादुर मीडिया पे आए और आपकी ख्वाहिश का क्या इजहार किया। अगर 2008 से लेके 2013 तक आला और अरफा डाकों के ऊपर मबनी हुकूमत मुद्दत पूरी कर सकती है, 2008 से 2013 तक आला नस्ल के डाके मारे गए सरकार की छतरी तले, आला नस्ल के, अरफा नस्ल के। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मामलात हुकूमत बदनाम करके जिन रख दिया जिन लोगों ने, वो 5 साल पूरे करने आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, वो ठीक। अगले 2013 से लेकर 2018 तक वो डाकू प्लस वाइट कॉलर क्रिमिनल, वाइट कॉलर चोर, जिनके मुतल्लिक इंटरनेशनल जराइद, इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल अखबारात और आलमी मीडिया हर हफ्ते हर महीने हेडलाइन लगाया करते थे कि दुनिया के टॉप 10 चोरों में नवाज शरीफ साहब, दुनिया के टॉप 10 डाकुओं में शहबाज शरीफ साहब। डेविड रोज कहता था, बरतानिया का सहाफ़ी, कि कफन चोर शहबाज शरीफ साहब। जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुल्क लूट के खा गए, दिवालिया कर दिया, 95-96 अरब डॉलर का कर्जा लाद दिया, रियासती अदारों को पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना दिया। पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ वजीर आजम हाउस के अंदर बेगम सफदर आवान की क़यादत में मीडिया सेल बना के सारा दिन कलभूषण सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के मकासद को पूरा करने के लिए सारा दिन रियासती अदारों के खिलाफ बेहानिक और गलीज जंग लड़ी जाती थी। वो 5 साल पूरे कर ले, वो ठीक, लेकिन वो वजीर आजम इमरान खान, वो हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलने लगी हुई है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को दिवालिया होने से बचा चुकी है, जो इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान तो माने जाने जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस वजीर आजम बनने से पहले भी पूरी दुनिया के यूरोपीय ममालिक से लेकर अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर, उनके रिमोट एरियाज के अंदर, उनके देहातों के अंदर भी अगर पाकिस्तान की पहचान थी तो वो इमरान खान साहब के नाम पे थी। तो जो वजीर आजम इमरान खान साहब और जो पीटीआई की हुकूमत इतनी खूबसूरती के साथ सारे मामला चला रही हो, उसको आप कहें कि जनाब हुकूमत खत्म करे और नए इंतखाबात कराए, बिल्ली के खाब में छिछड़े। ये उल्लुओं की बहिश्त में और अहमकों की जन्नत में रहने के मज़दाक है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप तो अपने आप को खादिम आला कहते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने आपको बुज़दिल आला साबित किया है। 2.5 महीने हो गए हैं, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे।
اور دعویٰ کر کے آئے تھے لندن سے کہ جناب میں جا رہا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا وائرس کی جنگ لڑنے، اور ساتھ وہ دل کی بات بھی لبوں پہ آ گئی، سچی بات بھی لبوں پہ آ گئی کہ جناب آج شام کو آخری فلائٹ آ رہی ہے لندن سے. تو میں نے کہا اگر میں نہ گیا تو پھر مجھے ادھر رہنا پڑ جائے گا، اور لندن میں کچھ کرونا وائرس زیادہ پھیل رہا تھا تو ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کرونا وائرس ان کو جپھی لگا لے. تو وہاں سے ڈر کے بھاگے اور یہاں کا اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں کرونا وائرس کی جنگ 22 کروڑ پاکستانیوں سے لڑنے کے لیے. 22 کروڑ پاکستانی، میں آج اپنی اس پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے ذریعے سے 22 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں پاکستان کے 110 یا 116 اضلاع ہیں، یہ حضرت محترم قائد حزب اختلاف ہے. قائد حزب اختلاف کروڑوں روپیہ سال کا اس کے اوپر سرکار کا لگتا ہے، ریاست کا لگتا ہے. اس کی فیسلٹیز، اس کی لگژریز، اس کی سیلری، اس کے پروٹوکول، اس کی رہائش، اس کے پریولیجز اینڈ پرکس. اب سرکار کا کروڑوں روپے آپ سال کا لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر قائد حزب اختلاف کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں سے بھی پوچھوں گا، مجھے قائد حزب اختلاف حضرت محترم بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب پورے پاکستان کے کسی ضلع کا وزٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے پچھلے 2 مہینوں میں؟ نہیں. کسی ایک ضلع کا، کسی ایک تحصیل کا، کسی ایک شہر کا، کسی ایک بستی کا، کسی ایک گاؤں کا، کسی ایک محلے کا؟ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. بڑھ کے سنیں ان کی، اپنے آپ کو افلاطون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے جو فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں، کوئی وہ انڈوں والی سرکار ہے، انڈوں کے ذریعے سے آرتی اترواتی ہے، اور جناب سارا دن آ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر اپنے قائد کو جناب خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی جناب تنقید کر رہی ہے. ایک وہ LNG والی سرکار ہے، پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اندر انوالو، اور وہ جناب آ کے اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ صبح دوپہر شام عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے. میں نون لیگ کے قائدین کو کہوں گا کہ بتاؤ تمہارا لیڈر جو قائد حزب اختلاف ہے، اس نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے، قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے، قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے، مجھے بتایا جائے کہ اس قائد حزب اختلاف نے کرونا وائرس کی جنگ کے اندر کیا کردار ادا کیا. مجھے یاد آ گیا انہوں نے 90s کے اینڈ میں ایک کمپین سٹارٹ کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو، جس کا آج تک نہیں پتا چلا کہ جو اربوں روپے نواز شریف صاحب نے لیے تھے عوام سے، عوام نے اپنی پوٹا کلیجی تک اس میں دے دی تھی، لیکن آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کدھر گئے پیسے. تو اسی نون لیگ کی مرکزی قیادت میں سے ایک فرد تھا، اس سے ایک صحافی نے پوچھا ان دنوں، لوگ جناب اپنی زیور گھر کے برتن تک لوگوں نے نچھاور کر دیے تھے ملک کو قرض سے بچانے کے لیے ان کے لیے. تو ایک لیڈر سے ان کے نون لیگ سے پوچھا کہ جناب آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو میں کیا دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے 2 اخباری سٹیٹمنٹس دی ہیں، 2 اخباری بیان دیے ہیں اس کے حق میں. ایگزیکٹلی پاکستان کا موجودہ قائد حزب اختلاف ڈرامہ بازی کرنے میں ماہر، ڈرامہ بازی کرنے میں انتہائی شاطر، وہ ایکسپوز ہو گیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے، اور میں اس کی انتہائی مذمت کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نون لیگ کے قائدین سے لے کے ورکرز، میں کہتا ہوں نظریں چراتے اور چھپاتے پھرتے ہیں جب وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے قائد کا جو کردار دیکھتے ہیں. تو جناب والا شہباز شریف صاحب انتخاب دسمبر 2023 میں ہوں گے، اپنی اس چنی منی خواہش کو اپنے دل میں لے کے رکھیں، اور جو آپ نے نااہلی، غفلت، ضعف ارادہ، کم ہمتی اس پورے کرونا وائرس کے ایشو کے اندر دکھائی ہے، اس پہ توبہ طائب ہو. ابھی بھی اللہ پاک نے آپ کو وقت دیا ہے، اور آپ میدان عمل میں آئے. میں شہباز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا کہ شہزاد اکبر صاحب پچھلے کئی ماہ سے آپ سے چند سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ نے بھینسوں کے اوپر ڈال دیا کہ یہ جو اربوں کھربوں پہ میں نے کمائے ہیں یہ بھینسوں کے دودھ سے کمائے ہیں. اب اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں، ساری دنیا تبصرہ کر چکی ہے، سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا میں تجزیہ نگار بھی اور اینکر حضرات بھی، اپنے بھی اور مخالف بھی. میں پوچھوں گا کہ نثار گل اور مسرور نامی جو افراد تھے
جنہیں گریڈ 20 کا آپ نے اپنے گھر کے ذاتی ملازم تھے، جن کو گریڈ 20 کا آپ نے افسر سی ایم سیکریٹریٹ میں رکھا ہوا تھا، سی ایم سیکریٹریٹ 8 کلب کے اندر، آپ نے ان کو اپنا 20واں گریڈ دیا ہوا تھا. ان کا کام صرف یہ تھا کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں سے ڈیلی بیسس کے اوپر جو کروڑوں روپے کی کرپشن اور برائی ہوتی تھی نا سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور شعبوں میں، وہ ان کے فرنٹ مین لے کے آتے تھے، کیش بوائے آ کے جناب ان 2 ذاتی ملازم جن کو گریڈ 20 کا افسر بنایا ہوا تھا ان کو آ کے دیتے تھے، اور وہ سرکاری لینڈ کروزر اور پراڈو سبز رنگ کی گاڑیوں میں وہ سارا کروڑوں روپے ڈیلی کی بنیاد پہ وہ وہاں سے موومنٹ کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجتے تھے، اور پھر وہاں سے ٹی ٹیز کے ذریعے سے جناب واپس آتا تھا. میں پچھلے 4 دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر جسمانی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد ہوتا ہے جس کو پی ٹی ماسٹر کہتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے اندر کرپشن کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے یہ ٹی ٹی ماسٹر ہے. یہ شہباز شریف صاحب، یہ نواز شریف صاحب، یہ آصف زرداری صاحب، یہ بلاول زرداری صاحب، یہ ٹی ٹی ماسٹر ہیں. ہم تو پی ٹی ماسٹر جانتے تھے یار، جو جمناسٹک کراتے تھے تھوڑی صحت کے لیے بہتری کے لیے. یہ کرپشن کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور جتنے جدید اصولوں کے اوپر کرپشن کو، ٹی ٹی کے کاروبار کو آلے شریف نے استوار کیا ہے، اتنی جدید بنیادوں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیسن نے سائنس کو استوار نہیں کیا، بو علی سینا نے سائنس کو یہاں استوار نہیں کیا، نیوٹن نے اتنی بہتر طریقے سے جو ہے وہ سائنس کو جو ہے نا اتنے جدید پیمانوں پہ استوار نہیں کیا تھا جتنا کرپشن کو، اقربا پروری کو، نیپوٹزم کو، فیوریٹزم کو، ٹی ٹیز کے ذریعے سے کرپشن کو اس آل شریف نے جو ہے وہ استوار کیا ہے. تو شہباز شریف صاحب حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بڑا جناب 40 سال آپ نے اس ملک کی لوٹ مار کر لی ہے، تو ابھی جو کرپشن کی گاجریں کھائی ہیں اس گاجروں کی وجہ سے جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، وہ نیب کے ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہے ہیں اس علاج کے اندر آپ ان کے ساتھ کوآپریشن کریں. تو دسمبر 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا.